बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 7 क्लास। कल हमने इससे पिछले लेक्चर में पहले में हमने नज़म हम्द पढ़ी थी, सबक नंबर 1। आज हम सबक नंबर 2 नात पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये बता दूं कि नात किसे कहते हैं। जैसे हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, बिल्कुल इसी तरह नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। तो इसका जो नात का पहला शेर है बच्चों, वो है नात उस नबी की जिसने पैगाम हक़ सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। तो इस शेर में, शेर नंबर 1 में लफ्ज़ है पैगाम हक़। पैगाम हक़ का क्या मतलब है कि अल्लाह का पैगाम, सच का पैगाम, हक़ का पैगाम। तो वो किसका हो सकता है? वो अल्लाह का ही हो सकता है। हाँ जी, दूसरा लफ्ज़ है इंसानियत। इंसानियत यानी कि इंसानियत असल में इंसान बनना, असल इंसान, सिर्फ इंसान कहलाना नहीं बल्कि आमाल के ज़रिए अपने असल में इंसान कहलाने का हकदार होना। तो वो रास्ता भी हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो इस शेर में शायर जो हैं, शायर हैं इस नात के मैशर रसूल नगरी, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ़ उस नबी की तारीफ़ करनी चाहिए जिनकी बदौलत इंसान को कामयाबी का रास्ता मिला है, जिस पर चलकर इंसान असल में इंसान कहलाने का हकदार होता है। वो अज़ीम हस्ती जिसे अल्लाह ताला ने अपना मुक़द्दस पैगाम यानी कि कुरान मजीद देकर दुनिया में भेजा है, जिनको चुना गया है, वो हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने लोगों को फलाह का, नेकी का रास्ता दिखाया है। तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और वही तारीफ़ के काबिल हैं। हाँ जी, तो बच्चों आगे दूसरा शेर है, दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके, उकबा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया। अब यहाँ पे ये लफ्ज़ है संवारने। संवारने यानी कि सजाने, खूबसूरत बनाने, और उकबा, उकबा कहते हैं आखिरत को, राज, भेद। तो बच्चों इस शेर में शायर ये कहता है कि दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया को बेहतर बनाने के तमाम तरीके बता दिए, ऐसे अमाल बता दिए जिन पर चलकर इंसान अपनी आखिरत में भी कामयाब हो सकता है, दुनिया में भी हो सकता है। और वो कौन से तरीके हैं? वो नेकी का रास्ता है, वो नेकी करने के तरीके हैं, ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं कि इंसान को दुनिया में किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। तो वो सारे जो रास्ते थे, सारे जो भेद थे, जो राज थे, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाए हैं। इस्लाम से पहले दुनिया में हर तरफ बुराई फैली हुई थी, लोग बुरे काम करने के बाद भी उनको अच्छा ही समझते थे, लेकिन आपने दुनिया से तमाम बुराइयों को ख़त्म कर दिया। आपने दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने के तरीके बता दिए, दुनिया में रहने के भी और आखिरत को संवारने के भी। आगे है शेर नंबर 3 है, नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने, बज़्म जहाँ में लेकिन आखिर में सबसे आया। तो इसमें सबसे पहले लफ्ज़ है नूर। नूर यानी कि रोशनी, रोशनी। और दूसरा लफ्ज़ है इसमें बज़्म जहाँ, बज़्म जहाँ। बच्चों बज़्म कहते हैं महफिल को, जहाँ दुनिया, बज़्म जहाँ यानी कि दुनिया की महफिल, बज़्म जहाँ दुनिया की महफिल। तो इस शेर में
شاعر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے ساری کائنات سے پہلے تخلیق کر لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس دنیا میں آپ کو تمام نبیوں کے بعد میں بھیجا گیا ہے۔ تمام نبیوں کے بعد میں آپ نے آ کر اس دنیا کی محفل کو سجایا ہے، اس کو اور خوبصورت بنا دیا، اس کو چار چاند لگا دیے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی ہونے کا شرف بخشا۔ اور اسی بات کو جس طرح بچوں یہ شعر میں شاعر نے اس بات کو بیان کیا ہے، اس طرح علامہ اقبال نے بھی ایک شعر میں اسی بات کو کچھ بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو آگے شعر نمبر 4 ہے بچوں، ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ یہاں پہ لفظ ہے شمع ہدایت، شمع ہدایت یعنی کہ ہدایت کی روشنی، ہدایت رہنمائی کی روشنی۔ اس شعر میں شاعر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ہر کام میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے شمع ہدایت ہے۔ آپ نے ہر کسی کو درست راستے پر چلایا۔ آپ سے پہلے عرب میں بہت سی برائیاں تھیں، لوگ برے کام کرتے تھے، آپ کی تعلیمات نے تمام برائیوں کو ختم کر دیا، اور وہ لوگ جو صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپ نے ان کو اپنی تعلیمات سے، اسلام کی تعلیمات سے ان کو آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے جو تھے، جن کا ان میں یہ بھی برائیاں تھیں بچوں کہ وہ لڑنا جھگڑنا ان میں عام بات تھی، وہ اس کو برائی نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ کیا ہو گئے کہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بننے کے ساتھ اِثار اور قربانی کے ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کو بھی تیار ہو گئے۔ ہاں جی، آگے ہے، ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ تو بچوں اس شعر میں شاعر نے محنت کی عظمت کو بھی بیان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ محنت میں عظمت ہے، محنت میں انسان کی بڑائی ہے، محنت کرنا کوئی شرم کی بات یا عار کی بات نہیں ہوتی، محنت کرنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ ہاتھ سے روزی کمانے والا یعنی محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ تو بچوں اس میں کیسی شرم ہو سکتی ہے کہ اس محنت کرنے والے کو جب اللہ تعالیٰ کا دوست کہہ دیا جائے، تو کیا پھر اس بات میں کوئی شرم ہوگی کہ انسان محنت کرے تو محنت مشقت کرے اور پھر اس کو اس کا نتیجہ نہ ملے، یا اس میں کوئی برائی سمجھے کہ میں یہ کام کیوں کروں، یہ کام کیوں کروں۔ اور اس کے بعد ہے جو سو رہے تھے غافل، غافل یعنی کہ جو بے خبر لوگ تھے، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا طریقے ہیں، انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، انسان کو دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو آپ نے آ کر انہیں بیدار کیا اور نیکی کے راستے پر چلایا۔ ہاں جی، یہاں پہ لفظ ہے بچوں غافل، غافل یعنی بے خبر، یا یوں کہہ لیں کہ سویا ہوا۔ اب یہ وہ نہیں ہے کہ بندہ ویسے سویا ہوا ہو، یہ وہ ہے کہ جاگتے ہوئے بھی جس کو حقیقت کا پتہ نہ ہو، کچھ جانتا نہ ہو۔ ہاں جی، آگے ہے، شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ کی آمد سے قبل، آپ کے آنے سے پہلے ہر طرف ظلم و زیادتی، لوٹ مار کا عالم تھا، لوگوں کے دل ایمان سے خالی نہ تھے، پوری دنیا پر کفر چھایا ہوا تھا،
ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، دنگے فساد ہو رہے تھے اور برائیاں تھیں، مثلا شراب پینا، جوا کھیلنا، کوئی برائی کو وہ برائی نہیں سمجھتے تھے، یہ باتیں عام تھیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اگر کبھی جھگڑا ہو جاتا ان لوگوں میں تو صدیوں یہ جاری رہتا تھا اور پھر بہت سے نقصانات بھی ہوتے تھے، لیکن ان کو یہ برائی نہیں لگتی تھی۔ تو آپ کی تشریف آوری سے کفر اور شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ نے اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو ایک تو دوزخ کی آگ سے بچا لیا، اور دوسرا بچوں جو وہ زندگی گزار رہے تھے، جس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے تو وہ بھی تو ایک آگ تھی نا، تو آپ نے اس آگ سے بھی ان کو بچا لیا۔ آگے ہے، پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ پھیلی یعنی کہ پھیل گئیں ہر طرف، اور توحید ہے اللہ کو ایک ماننا، توحید یعنی کہ اللہ کو ماننا۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ مشرق بھی جگمگایا، جگمگایا یعنی کہ روشن ہو گیا، جگمگایا روشن ہوا۔ کہ اسلام کی تعلیمات سے مشرق اور مغرب، مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا روشن ہو گئی توحید سے، اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے لگے وہ لوگ۔ تو آپ کی تعلیمات سے دنیا میں ہر طرف توحید کا چرچا ہو گیا، ایمان کی شمعیں جلنے لگیں، لوگ جوگ در جوگ، گروہ در گروہ یعنی کہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ مشرق سے مغرب تک اسلام پھیل گیا۔ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، بت خانے جو تھے وہ خالی ہو گئے، اور جو لوگ تھے دوسری چیزوں کی عبادت کرتے تھے، مثلا کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی چاند سورج، تو یہ سارا کچھ ختم ہونے کے بعد ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا اور ایک ہی اللہ کی عبادت ہونے لگی۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب تمام لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اس طرح تاریکی روشنی میں اور کفر اسلام میں بدل گیا۔ آگے بچوں لاسٹ جو شعر ہے، آخری شعر ہے اس نعت کا، وہ ہے، بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ اب یہ جو خالق ہے بچوں، خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا، اور ہمارا سب کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں پہ ایک لفظ یوز ہوا ہے محشر۔ محشر جو ہے یہ بچوں جو شاعر ہے اس نے اپنا تخلص لکھا ہے، اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تخلص کسے کہتے ہیں۔ تخلص ہوتا ہے، یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں بچوں، یہ اپنے اصلی نام کی بجائے اپنا ایک نک نیم، چھوٹا سا نام رکھ لیتے ہیں، اسی نام کو پھر یہ اپنے اشعار میں لکھتے ہیں تو اس کو تخلص کہتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی اپنا تخلص یوز کیا ہے، یہ کہ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے تو دنیا میں بت پرستی عام تھی، ہر طرف کفر و شرک کا عالم تھا، لوگ اپنے خدا کو، اپنے حقیقی معبود کو، اپنے حقیقی پیدا کرنے والے کو ہی بھولے ہوئے تھے۔ تو آپ نے آ کر کیا کیا کہ تمام لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کیا، ان کو توحید کا راستہ دکھایا، نیکی کا راستہ دکھایا، ایک خدا کے بارے میں بتایا۔ تو اس کا کیا ہوا کہ آپ کی تعلیمات سے تمام جو لوگ تھے وہ اپنے اصل معبود، اپنے اصل خالق یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے لگے۔ تو یہ تھی بچوں اس نظم کی تشریح، اس نعت کی تشریح تھی۔ اب ہم آگے اس کی مشق ہے اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا۔ تو سب سے پہلے سوال ہے، حمد و نعت میں کیا فرق ہے؟ تو یہ شروع میں بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو بچوں عقبہ کا مطلب جب ہم نے یہاں معنی لکھا ہے عقبہ آخرت، تو عقبہ بہتر ہونا کہ یعنی ہماری آخرت بہتر ہونا اس سے مراد ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم دنیا میں اچھے کام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں تو ہماری دنیا یعنی کہ ہماری عقبہ بہتر ہو سکتی ہے۔ شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے؟
شمع ہدایت جلانے کا کہ جو لوگ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، جو برائی کے راستے پر چلے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں برائیوں کی تاریکیوں سے نکال کر نیکیوں کی روشنی دکھا دی اور ان کو نیکیوں کے راستے پر چلا دیا۔ تو آگے سوال ہے کہ سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے؟ تو بچوں، اس سے مراد وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اصل میں انسان کہلانے کا حقدار کہلاتا ہے۔ اور وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ پھر وہی بات کہ وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، نیکی کا راستہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا راستہ، کہ اس پر چلیں گے تو ہمارا اس سے مراد کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں گے۔ آگے ہے توحید کی شعاعیں پھیلنے کا بچوں کیا مطلب ہے؟ توحید کی شعاعیں پھیلنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے اپنے ہر کام کے لیے الگ الگ بت بنائے ہوئے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت جو ہمارا یہ کام کرے گا یا یہ کام کرے گا، کوئی رزق دینے والا ہے، کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی سورج نکالتا ہے، کوئی چاند نکالتا، کہ انہوں نے اپنے ہر کام کے لیے الگ بت بنایا ہوا تھا۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں، ان کے ذریعے وہ سارے بتوں کو، سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر طرف ایک خدا کی عبادت ہونے لگی، توحید کی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ آگے ہے مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھے؟ تو مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھے؟ توحید کی روشنی سے، اسلام کی روشنی سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے مشرق اور مغرب جگمگا اٹھے۔ تو بچوں لاسٹ میں ایک ہے یہاں پہ سوال ہے کہ آپ کو اس نعت کا کون سا شعر پسند آیا، پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ تو آپ ہر بچے کو اپنے، اگر آپ کو کوئی اور شعر پسند آیا ہے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن مجھے تو یہاں پہ جو ہے جس میں محنت کے راز کی بات کی ہوئی ہے کہ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز، اس نے مجھے تو یہ بہت پسند آیا کہ انہوں نے ہمیں محنت کی تلقین بھی کی ہے، محنت کا درس دیا ہے کہ محنت کرنے میں کوئی شرم یا آر نہیں ہے۔ تو آگے بچوں پیج نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 8 ہے کتاب کا، اس کے اوپر جو ہیں ایم سی کیوز ہیں، کثیر الانتخابی سوالات، یہ آپ نے ان کو کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ نعت کی آپ 1 سے 2 دفعہ ریڈنگ کریں گے تو یہ مصرعے مکمل کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی اور کالم بھی آپ کا اسی طرح کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آگے بچوں ہیں جملے۔ جملے آپ جانتے ہیں کہ جملے کیا ہوتے ہیں؟ جملے ہے ایک لفظ ہے، اس کو آپ نے استعمال کرتے ہوئے ایک جملہ بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہے پیغام حق۔ آپ اپنی طرف سے کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں ایک آپ کو بناتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پیغام حق سنایا۔ دوسرا لفظ ہے عقبہ۔ عقبہ یعنی کہ آخرت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی عقبہ کو بہتر بنانے کے طریقے بھی بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی عقبہ بہتر بنانے کے طریقے بتائے۔ ہاں جی، لفظ جو تیسرا لفظ ہے وہ ہے شمع ہدایت۔ اس میں جملہ بنا رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے شمع ہدایت ہے، یعنی کہ ہدایت کی روشنی ہے، ہمارے لیے ایک راستہ ہے، ایک نور ہے جس پر چل کر ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آگے لفظ ہے غافل۔ غافل یعنی کہ بے خبر۔ تو اس سے ہے، اس کا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے غافل لوگوں کی
اصلاح کی یعنی کہ ان کو درست راستہ دکھایا، صحیح راستے کی طرف ان کو لے کر آئے۔ آگے ہے توحید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے توحید کی روشنی دور دور تک پھیل گئی۔ تو بچوں یہ جملے جو ہیں یہ میں نے آپ کو بنا کے دکھائے ہیں۔ اب آپ خود بھی ان لفظوں سے اگر ان کا آپ کو معنی آتے ہیں، کیونکہ معنی آپ کو سارے بتا دیے ہیں، تو معنی آتی ہیں تو یہ آپ کو ان جملوں میں خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ خود بھی آپ جملوں میں ان کو استعمال کریں، بلکہ خود کرنے کی کوشش کریں، خود جملے بنائیں۔ اور آگے ہے بچوں آگے سوال نمبر 7 ہے، وہ ہیں الفاظ متضاد۔ الفاظ متضاد کون سے ہوتے ہیں؟ متضاد ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپوزٹ ہوتے ہیں۔ وہ ہم نے یہاں پہ لکھنے ہیں، حق، باطل، اور دوسرا ہے دنیا، آخرت۔ آگے ہے سنوارنا۔ سنوارنا کیا ہوتا ہے؟ سجانا، خوبصورت بنانا۔ تو یہاں پہ ہے بگاڑنا، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ بگاڑنا۔ سنوارنا، بگاڑنا۔ آگے ہے بچوں سیدھا، الٹا۔ یہ اس میں سے بہت سے تو ایسے ہیں بچوں جو آپ کو ویسے ہی آتے ہوں گے۔ آگ، پانی، یہ بھی آپ کو آنا چاہیے کہ آپ کو پہلے ہی آتا ہے۔ ہاں جی، تو اس کے آگے ہیں آگ، پانی۔ آگے ہے توحید، شرک۔ توحید یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا، شرک یعنی کہ اس میں کسی اور دوسرے خداؤں کو شریک کرنا۔ مشرق، مغرب۔ اور آگے ہے خالق جو پیدا کرنے والا ہو۔ خالق ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اس کا اپوزٹ ہے مخلوق، جسے بنایا گیا، جسے پیدا کیا گیا، وہ ہم لوگ ہیں۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، وہی ان کا خالق و مالک ہے۔ تو اس کے آگے بچوں سوال نمبر 8 ہے، مشق میں، صفحہ نمبر ہے 9۔ تو اس میں یہ 2 لفظ ہیں، ابھی میں یہ 2 لفظ لکھ رہی ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ہے ایک لفظ ہے سنایا، دوسرا ہے دکھایا۔ سنایا اور دکھایا، یہ بچوں دیکھیں ہم آواز لگتے ہیں، یعنی کہ بولنے میں یہ ہمیں ایک جیسے لگ رہے ہیں، سنایا، دکھایا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے الفاظ جو شعر کے آخر میں آئیں اور ہم آواز ہوں، یعنی کہ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ جو ملتے جلتے ہوں ایک دوسرے سے، الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ قافیہ کہتے ہیں۔ تو یہ اب آپ کو قافیہ کی تعریف بتا دی کہ قافیہ کیا ہوتا ہے، قافیہ کی تعریف۔ تو بچوں ایسے الفاظ جو شعر کے آخر میں آتے ہیں
ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، سیم نہیں ہوتے لیکن ہم آواز ہوتے ہیں، پڑھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، وہ قافیہ کہلاتے ہیں، یعنی کہ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ نعت میں جو قافیہ الفاظ ہیں یہ دونوں پہلے شعر کے ہیں، جیسے سنایا، دکھایا، اور باقی جو شعر ہیں ان میں بھی بہت سے اسی سے ملتے جلتے الفاظ آئے ہیں، جیسے آیا، بتایا، اور اسی طرح ہے بچایا، تو یہ ہیں قافیہ الفاظ۔ تو یہ بچوں یہاں پہ اب آپ کی میں نے آپ کو تشریح بھی کروائی، ریڈنگ بھی ہم نے کی ہے، معنی بھی لکھے ہیں، اور یہ ایکسرسائز بھی حل کی ہے ہم نے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس جو ویڈیو ہے اس کو آپ نے اس لیکچر کو غور سے سننا ہے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کو اسیسمنٹ اسکول سے ملنی ہے اس کو آپ نے سولو کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اس کو خود سے حل کریں، جملے وغیرہ بھی آپ نے خود بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور جو زوم کی کلاس ہونی ہے نیکسٹ ڈے اس میں آپ نے اس کو اٹینڈ بھی لازمی کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات، تو آپ نے اس میں پھر اس کی ڈسکشن کرنی ہے تاکہ آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل کیے جا سکیں۔ جزاک اللہ۔